बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने सबसे पहले सना पढ़ी थी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद ताऊज़ था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचे थे हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमें पढ़ना है अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम मेहरबान निहायत रहम वाला है। ठीक है, मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। ठीक है, रहम फरमाने वाला। अर्रहमान और अर्रहीम, ये दोनों देखें, इन दोनों में एक ही चीज़ पाई जाती है तर्जुमे में। हाँ, पहले तर्जुमा ही करेंगे ना। मेहरबान किसे कहते हैं? जो मतलब रहम करने वाला, और निहायत रहम फरमाने वाला, निहायत रहम करने वाला। तो तर्जुमे में भी देखें मुताबिकत पाई जा रही है, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है इसमें भी रहम है और इसमें भी रहम है। अच्छा, फिर इनमें भी होना चाहिए ना ये चीज़। ठीक है, अर्रहमान और अर्रहीम, इन दोनों में भी क्या है? रहमान में भी रहम है और अर्रहीम में भी असल क्या है? रहम है। ठीक है, देखें ये रा है ना, हा है और मीम है, रहम हो गया। इसी तरह इसमें भी देखें रा, हा और मीम, तो दोनों में क्या है? रहम के माने पाए जाते हैं। अच्छा, रहम के माने भी पाए गए, यानी इन दोनों लफ्ज़ों से क्या है? अल्लाह की सिफत बयान करनी है कि अल्लाह ताला रहम करने वाला है। लेकिन आपको पता है कि जैसे हम अपनी ज़ुबान में क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं किसी की, या फिर कोई चीज़ बयान करनी हो, दो तरीके से बयान करते हैं। एक तो जैसे कि ये गुस्से वाला है। ठीक है, क्या ये आदमी क्या है? गुस्से वाला है, गुस्सा आया। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही गुस्से वाला हो तो उसको कैसे कहते हैं हम? ये बहुत गुस्से वाला है। अच्छा जी, ये लड़का तेज दौड़ता है। ठीक है, सिंपल हमने जुमला कहा, ये लड़का तेज दौड़ता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता है तो उसे कैसे कहते हैं हम? ये बहुत तेज क्या है? करता है, दौड़ता है। ये बहुत चालाक है, ये बहुत ज़हीन है। ठीक है, ये बहुत पढ़ने वाला है, इसका दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, ये बहुत शरीफ है। तो इस तरह के जुमले जो होते हैं इनको कहते हैं हम, ये मुबालगे के जुमले होते हैं। यानी इन चीज़ों के अंदर, इन जुमलों में क्या होता है, उर्दू में जो क्या होता है कि माने की ज़्यादती पाई जाती है। अब ये बहुत शरीफ है तो इसमें क्या माने हैं? यानी शराफत के माने हैं। तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा शराफत को बयान करने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा शरीफ। तो ज़्यादती किसकी हो रही है? माने की। ठीक है, ज़्यादती किसकी हो रही है? माने की। तो अरबी में क्या होता है कि इस तरह के इस्म आते हैं, इस्म। ठीक है, अरबी में इस्म आते हैं, लफ्ज़ आते हैं इस तरह, इनको कहते हैं मुबालगे के सेगे। ठीक है, मुबालगे के लफ्ज़ आते हैं ये इन वज़न पर। जैसे रहमान है, अच्छा एक आदमी है, उसको गुस्सा आया। ठीक है, उसको कहेंगे हम गाज़िब। लेकिन बहुत गुस्सा जिसको आए उसको कहते हैं हम गज़बान। अब गज़बान और रहमान देखें एक जैसा है। ठीक है, गज़बान और रहमान एक जैसा। एक आदमी को प्यास लगी तो उसको हम कहेंगे आतिश। क्या कहेंगे? आतिशुन, यानी उसे प्यास लगी, वो प्यासा है वो। लेकिन बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो उसको कहते हैं हम अतशान। क्या कहते हैं? अब देखें, अतशान, गज़बान, रहमान मिल गए तीनों।
تو عربی میں جب جس طرح اردو میں ہم نے معنی کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے کیا کہا؟ بہت زیادہ لگایا. تو اردو میں اتنے الفاظ تو نہیں آتے ہیں لیکن ایک ہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا وزن جو ہوتا ہے الگ الگ. جیسے رحمان ہے, ٹھیک ہے, رحیم ہے, یہ دو وزن ہیں مطلب معنی کی ذاتی کو بیان کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس طرح کی غضبان ہے, عطشان ہے, اور بھی دوسرے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو اتنی بات آپ سمجھ گئے کیا ہے کہ مبالغے کے یہ جو سیگا کہتے ہیں لفظ کو, سیدھا کہتے ہیں ہم کہ مبالغے کے لیے اس طرح کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ معنی کی زیادتی کو بیان کرنا ہوتا ہے. اب ایک آدمی کیا ہے رحم کرنے والا, اس کو کیا کہیں گے؟ راحم. کیا کہیں ہم؟ راحم. راحم مانے رحم کرنے والا. لیکن بہت زیادہ رحم کرنے والے کو کیا کہا ہم نے؟ رحمان. ٹھیک ہے, اتنا تو ہو گیا. الرحمن اور الرحیم یہ دونوں ہیں مبالغے کے سیگے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اردو میں ہم نے پورا جملہ بنا دیا تھا. کسی چیز کے اندر, کسی شخص کے اندر معنی کی ذاتی کو بیان کرنے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ بہت زیادہ. لیکن عربی میں ایک ہی لفظ آتا ہے, لیکن وہ آتا ہے ایک پراپر شیپ کے اندر. جیسے الرحمن ہے, اسی طرح غضبان, عطشان تینوں ایک جیسے ہیں. اسی طرح الرحیم ہے, اسی طرح دوسرے بھی لفظ آتے ہیں. تو ان میں بھی کیا ہے؟ اسی طرح معنی کی ذاتی ہے جس طرح ہم اردو میں معنی کی ذاتی کو بیان کرتے ہیں, یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب یہاں پر دیکھیں, الرحمن اور الرحیم دو الگ الگ لفظ ہیں. ایک نئی بات بتا رہا ہوں میں اب آپ کو. دونوں میں مبالغہ ہے لیکن الرحمن میں زیادہ ہے اور الرحیم میں کم ہے. ٹھیک ہے, مبالغہ میں یعنی زیادتی, معنی کی زیادتی. اور معنی کی زیادتی کیا ہوگی؟ رحم کرنے کی زیادتی. ٹھیک ہے. اچھا, الرحمن میں زیادہ ہے تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا ترجمہ ادھر یہ والا کرتے ہیں, نہایت رحم کرنے والا. کیا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. دیکھیں اردو میں ہم پہلے کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ رحیم کا. رحیم کے معنی ہیں مہربان, یعنی سیدھا رحم کرنے والا. ٹھیک ہے, اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں رحم کرنے والا. ٹھیک ہے, رحم کرنے والا. رحیم کے معنی رحم کرنے والا, لیکن رحمان کے معنی ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا. بات آ گئی سمجھ آپ کو؟ رحمان کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا, اور رحیم کے معنی رحم کرنے والا. ٹھیک ہے, تو اردو میں کیا کرتے ہیں ہم؟ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں الرحیم کا, یعنی مہربان. ٹھیک ہے, اور پھر الرحمن کا ترجمہ کرتے ہیں نہایت رحم کرنے والا ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین, اس میں دیکھیں مالک کے معنی اپنے اردو میں بھی سنے ہوں گے. ٹھیک ہے, مالک کے معنی کیا ہے؟ مالک کے معنی مالک ہیں. مالک کے معنی ہم اردو میں بھی مالک کرتے ہیں. اصل میں کیا تھا؟ یہ ملکہ. ٹھیک ہے, ملکہ کے معنی کسی چیز کا مالک ہونا, ذمہ دار ہونا. اچھا جی, یوم کے معنی ہیں دن, اور الدین کے معنی ہیں, الدین کے معنی ہیں حساب. ٹھیک ہے, اس دوسرا معنی ہے بدلہ. ٹھیک ہے, دو ہی کر لیں بھائی, حساب اور بدلہ. ٹھیک ہے, دین کے معنی ہیں حساب اور بدلہ. تو دیکھیں اب کیسے ترجمہ ہوتا ہے. یہ مضاف مضاف جو میں نے پڑھایا تھا جس میں کی کا ترجمہ ہوتا ہے وہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, مالک یوم الدین یعنی یوم الدین کا مالک. ٹھیک ہے, یوم الدین کا مالک. اب ٹھیک سے ترجمہ کرتے ہیں. اب حساب لاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی مضاف مضاف الیہ اس طرح. ٹھیک ہے, اور یہ بھی دونوں جگہ کا ترجمہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں حساب کے. ٹھیک ہے, حساب کے دن کا مالک. کیا؟ حساب کے دن کا مالک. الٹا ترجمہ بالکل ہو رہا ہے. حساب کے دن کا مالک. تینوں کا ترجمہ آ رہا ہے آپ کو؟ یوم الدین بدلہ, بدلے کے دن کا مالک. ٹھیک ہے, یا حساب کے دن کا مالک. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ہاں, بدلے کے
دن کا مالک. یعنی وہ کون سا دن ہے؟ یوم الدین، جب قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، جو جل گئے ہیں، جو راکھ بن گئے ہیں، ان کو اپنی طاقت سے وہ اس حیت میں واپس لائے گا جس میں وہ پہلے تھے. یعنی انسانوں کی جیسی صورت جب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا، پھر وہ ایک میدان کی طرف دوڑیں گے. اس میں پھر کیا ہوگا؟ ان کا حساب ہوگا. انہوں نے جو کام کیے ہوں گے نیک یا برے، دونوں کا بدلہ وہاں پر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا. آج ہم اسی پر کرتے ہیں بس. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی تک آپ نے اتنا پڑھا تو آگے وہ چیزیں آنے والی ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم جب بات کرتے ہیں نا، اس میں 3 چیزیں جو بنیادی ہوتی ہیں، آپ کو پہلے سمجھ میں. ایک ہوتا ہے اسم. کیا ہوتا ہے؟ اسم. اسم کہتے ہیں ہم نام کو. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. اچھا، اسم کہاں کہاں استعمال ہوا؟ شروع میں دیکھیں سبحانک اللہم. ابھی دیکھیں کوئی دوسری چیز یہاں سبحان، یہ بھی کیا ہے؟ اسم. سبحان کا بھی اسم ہے، سبحانک اللہ، اللہ بھی اسم ہے، اللہم. و بحمدک، حمد یہ بھی اسم ہے. و تبارک اسمک، تبارک فعل ہے. ٹھیک ہے، اسم. ابھی تک دیکھیں بسم اللہ، اس میں دیکھیں یہ بھی اسم ہے، اللہ بھی اسم ہے، رحمان بھی اسم، یہ بھی اسم، الحمد بھی اسم، للہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، اللہ بھی اسم، رب بھی اسم، عالمین بھی اسم. یہاں دیکھیں الرحمن بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، نون. الرحیم بھی اسم. ادھر دیکھیں مالک میں بھی اسم ہے، یوم بھی اسم ہے یہ، اور الدین بھی کیا ہے؟ اسم ہے. تو مطلب کتنا آسان ہے. نام ہی یاد کرنے تھے نا ہمیں، بس نام یاد کرنے ہیں اور ان کا ترجمہ یاد ہو گیا تو پھر کیا ہو جائے گا، ہمیں تو خود سمجھ میں آ جائیں گی یہ چیزیں. اچھا، ایک ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں اسم. مثال کے طور پر خالد مسجد گیا، اس میں کون کون سے لفظ ہم نے استعمال کیا؟ خالد مسجد گیا، 3 ہے نا، 3 لفظ استعمال. خالد کیا ہے؟ اسم ہے. مسجد کیا ہے؟ اور گیا یہ کیا، مطلب فعل کہتے ہیں کام کو، ہے نا، یہ ہے کام. ٹھیک ہے، خالد مسجد گیا، ان 2 میں کیا کیا ہم نے؟ یہ اسم ہے اور یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اب یہاں پر دیکھیں، جیسے اردو میں فعل اور اسم استعمال کرتے ہیں، عربی میں دیکھیں اسم، دوسرا کیا ہے؟ فعل. ٹھیک ہے، دوسرا ہے فعل، یعنی کام، جو بھی کام کرتے ہیں، کھانا پینا، سونا، پڑھنا، جاگنا، چلنا، دوڑنا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے، اسم، فعل. اور تیسرا کیا ہے؟ جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ اس میں حرف ہوتا ہے. بس جتنی بھی ہم بات کرتے ہیں، جتنی بھی دنیا میں کتابیں لکھی گئی، جس زبان میں جو بھی کچھ ہوا ہے، یہ 3 چیزیں اصل ہیں. ٹھیک ہے، انہی 3 چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے مافی الضمیر کی ادائیگی کر سکتے ہیں، یعنی ہم بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو کچھ کہنا ہو، منوانا ہو تو انہی کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. اس کا آسان سے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی پڑھائی ہے وہ انہی 3 اسموں میں ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اسم اور فعل اور حرف. دیکھیں حرف کو استعمال کریں ہم کیا، کیسے؟ میں ہیں، یہ میں کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. ٹھیک ہے، پر یہ بھی کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کون کون سے جو یہاں تک ہم نے پڑھا، کتنے فعل آئے ہیں؟ میں پڑھوں گا، آپ گننا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. تو اسی میں ثنا میں جو نا تبارک اور و تعالی، یعنی برکت والا ہونا اور بلند ہونا، تو دونوں کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے یا پھر کیا ہے؟ حرف ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.